أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله जल्ल जलालुहु. अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود لاشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. Yesterday we were given a great reminder by Ustad Ramzi Aqad, who essentially gave us the lesson in the difference between knowledge, ilm, and actually putting that knowledge into practice, known as amal. And, knowledge without action is not enough. Essentially, it is easy to gain information, to learn facts, to read a book, to know the historical facts, or to know the lessons and the rulings of the Quran and the Hadith. But if we are not acting on the knowledge we are actively seeking, what benefit is the knowledge giving us? And in the same manner, that knowledge which we attain can become even a burden upon us. If we are attaining knowledge for the sake of becoming a scholar, for the sake of teaching others, we need to learn how to implement those same teachings within our own lives. And this isn't just for the path of seeking
knowledge in the path of a scholar, but this goes for a lot of things in our daily life. If you look at the fitness industry, for example, a lot of the times people want to work with the fitness trainer who is also in shape. They're not going to want to work with the trainer who is not practicing what he is preaching. They want to work with the person who is speaking about doing the action, about doing the exercise, about acting upon nutrition and dieting and certain exercises, and not just claiming and knowing the facts, but showing how it's done, essentially putting it into action, implementing it into their own lifestyle. And the same goes for seeking knowledge in the path of guiding others to Allah. We can read the Quran, but do we know what the meaning is? And are we implementing it in our lives? We can study the hadith, but are we trying to follow the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the best of our abilities? And a lot of the times we want to avoid becoming among the hypocrites. We don't want to just preach, and not act on what we are saying. And this was a great reminder for us to understand and reflect on what it is we are learning and how we are to implement it into our own lives. Because what is the point of just seeking knowledge to have the information? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us that whoever Allah wants good for, He gives them the understanding of the religion, that He blesses us with the religion. If we are being blessed with knowledge, with guidance, then why not act accordingly? And we should strive to seek this knowledge, that we should try to memorize the Quran, we should try to understand the hadith, we should try to strive towards this and make it a goal, and continue to gain the knowledge, but to be careful and not let it become a burden upon us, meaning that don't become amongst those who preaches and doesn't act upon it. And in our daily lives, we should reflect, how am I practicing this knowledge? How has it improved my life, my prayer, my speech, my relationship with others, with my parents, with my friends, with my family, with my teachers, with my ustad? Am I showing the proper respect to everyone? Am I talking in the proper manner? Am I being a good representative of Islam in my private life when no one is looking, when no one can see me and it is just between me and Allah? Am I practicing what I am preaching? And this only Allah truly knows. Outside looks can be deceiving. We could deceive people, but we cannot deceive Allah. Allah sees all. He knows the contents of our hearts. He knows what it is we are thinking, we are reflecting upon, whether we are repenting, whether we are wanting to turn towards Him, or we are merely doing it for the outwardly show and boasting to others. So inshallah, may Allah keep us upon the right path and keep us from straying, and make it easy for us to gain knowledge, act upon that knowledge, and to teach others accordingly as well. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله Allah, Tu Rahman, Tu Rahim, Tu Sattar, Tu Ghaffar, Tu Zal Jalali wal Ikram, Tu Ya Hayyu Ya Qayyum, Tu Hi Awwal, Tu Hi Akhir, Tu Hi Zahir, Tu Hi Batin. Ya Allah, Tera shukr, Tera shukr, Tera shukr. तूने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, इबादत अता फरमाई, सोहबत अता फरमाई, जिक्र अता फरमाया. या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र.
یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جمعہ کی مبارک صبح، تہجد کا وقت، یہاں پہ ابھی دنیا پوری طرح بیدار نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے کچھ خوش نصیب لوگ جو اپنے رب کے سامنے بیدار ہیں، اور پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں امت اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک، آپ کی سیرت، آپ کی رحمت اور آپ کے ساتھ اپنی نسبت کو خاص طور پہ یاد کرتی ہے۔ ایسے وقت میں آج ہم نے جو قرآن کی آیات سورہ آل عمران کی، ہمارے دل میں ایک بات اتارتی ہے کہ زندگی کے ہجوم میں اللہ کی ہدایت کا ہاتھ مت چھوڑنا۔ غور کریں، ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ ایک بہت مصروف بازار میں گیا، چاروں طرف روشنیاں تھیں، کھلونے تھے، دکانیں تھیں اور آوازیں تھیں۔ والد نے بچے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، وہ بار بار کہتا، بیٹا میرا ہاتھ مت چھوڑنا، لیکن اچانک بچے کو ایک بہت خوبصورت کھلونا نظر آیا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے ہاتھ چھوڑا اور کھلونے کی طرف چل پڑا۔ جب واپس مڑ کے دیکھا تو والد نظر نہیں آئے۔ وہی بازار جو چند لمحے پہلے خوبصورت لگ رہا تھا، اب خوفناک محسوس ہونے لگا۔ وہی روشنیاں اب بے معنی تھیں، وہی شور اب دل کو ڈرانے لگا۔ اس بچے کا مسئلہ بازار نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ غور کرے، ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں۔ ہم جب جس کام میں، جس صحبت میں، جس سٹڈی میں، جس معاملے میں کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر ہم نے غور کیا ہے، ہم محفل سے جڑے ہیں، استاد سے جڑے ہوئے ہیں، جب کبھی رابطہ ٹوٹتا ہے، جب کبھی ہاتھ چھوٹتا ہے، وہی جگہ ہوتی ہے، وہی وقت ہوتا ہے، وہی سراؤنڈنگ ہوتی ہے، لیکن عجیب سا خوف، عجیب سے معاملے اور عجیب سی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان غور کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اصل میں تو اس کا ہاتھ چھوٹ چکا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ہماری زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، دنیا میں مال، اولاد، کاروبار، تعلقات، عزت، خواہشات، سوشل میڈیا، کامیابی کی دوڑ ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن خطرہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ہم اللہ کی ہدایت کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔
اسی لیے جو آیت پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، گویا اللہ پوچھ رہا ہے میرے لیے کیا چھوڑ سکتے ہو؟ صرف مال نہیں، کچھ اپنی انا چھوڑو، کبھی غصہ چھوڑو، کبھی کسی کو معاف کرنے کے لیے اپنے نفس کو پیچھے چھوڑو، کبھی حلال پہ قائم رہنے کے لیے وہ فائدہ چھوڑ دو جو دل کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ محبت کا اصل امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں میری پسند اور اللہ کی رضا آمنے سامنے آ جائے۔ اور آج ربیع الاول میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہوئے اپنے دل سے یہ سوال بھی کرے، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن جب میری خواہش اور آپ کی سنت آمنے سامنے آئے تو میں کس کا ہاتھ پکڑتا ہوں؟ ربیع الاول صرف یہ کہنے کا نام نہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ ربیع الاول ہمیں یہ سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میرے اخلاق میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میرے کاروبار میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافی میرے رشتوں میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میرے سجدوں میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میری زندگی میں آئے۔ پھر قرآن ہمیں بیت اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کے لیے پہلا گھر مکہ میں قائم کیا گیا، مبارک اور ہدایت کا مرکز۔ سوچئے دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں، نماز کے وقت ہمارا رخ ایک ہو جاتا ہے، کعبہ۔ جو کعبہ جسے ہمیں ہر روز بتاتا ہے زندگی کتنی بھی بکھر جائے دل کا قبلہ ایک رکھنا ہے۔ اور آج جمعہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کے الگ الگ کاموں میں بکھرے لوگ مسجد میں آتے ہیں، کاروباری بھی، مزدور بھی، امیر بھی، غریب بھی، صفیں بن جاتی ہیں۔ قبلہ ایک، رب ایک، نبی ایک، گویا جمعہ ہر ہفتے ہم سے کہتا ہے پورا ہفتہ دنیا میں بکھرتے رہو، آج دوبارہ اپنے مرکز کی طرف آؤ۔ رات کے آخری حصے میں بندہ دنیا کی نظروں سے دور ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف بندہ اور اس کا رب۔ یہی انسان اپنے دل سے کہہ سکتا ہے یا اللہ ہفتے بھر میں جہاں جہاں تیرا ہاتھ چھوڑا مجھے واپس پکڑ لے، یا اللہ جہاں دنیا مجھے اپنے طرف لے گئی مجھے پھر اپنی طرف لوٹا لے۔ پھر جمعے کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر کثرت سے درود بھیجنے کی ترغیب عطا فرمائی۔ آج درود پڑھتے ہوئے صرف الفاظ نہ پڑھے، محسوس کریں ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق تازہ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر درود کے ساتھ دل میں کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے راستے کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں۔
پھر انہی آیات کے آخر میں اللہ ہمیں ایک بہت طاقتور جملہ دیتا ہے جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اور آج کی پوری محفل کا خلاصہ ہے کہ جب دنیا کا کھلونا بہت خوبصورت لگنے لگے، اللہ کی ہدایت کا ہاتھ مت چھوڑنا۔ جب کوئی تعلق اللہ سے دور کرنے لگے، ہاتھ مت چھوڑنا۔ جب کوئی فائدہ حرام اور حلال کی لکیر دھندلی کرنے لگے، ہاتھ مت چھوڑنا۔ جب حالات خراب ہوں پھر بھی ہاتھ مت چھوڑنا۔ اور اگر کبھی چھوڑ بھی بیٹھے تو تہجد کی رات، جمعہ کی صبح، قرآن کی آیات، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آواز دے رہے ہیں، واپس آ جاؤ۔ ربیع الاول بھی یہی کہہ رہا ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے واپس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ دعا ہے یا اللہ اس مبارک جمعہ سحر اور تہجد کی ساعتوں کے صدقے ہمیں اپنی طرف مضبوطی سے جوڑ لے۔ یا اللہ دنیا کی کوئی محبت اپنی محبت سے بڑی نہ ہونے دینا۔ اس ربیع الاول میں ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے، ایسی محبت جو درود سے نکل کر اتباع، اخلاق اور کردار میں اتر جائے۔ یا اللہ جب دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچے تو ہمارے دل کا قبلہ اپنی طرف قائم رکھ۔ یا اللہ اگر کبھی ہم سے تیرا راستہ چھوٹے تو اپنے قرآن، اپنے ذکر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں دوبارہ اپنی طرف بلا لے۔ یا اللہ تو ہمیں ہمیشہ شکر گزاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ
یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا ستار یا غفار یا رزاق یا علیم یا خبیر یا سمیع یا بصیر۔ اے ہم سب کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مولا، اے صحابہ و اہل بیت کے پیارے رب، اے تابعین و تبع تابعین کے مالک، اے اولیاء کرام کے پیارے مولا، اے ہم گناہ گاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے پروردگار، تیرے گناہ گار بندے بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مالک، جیسے بھی ہیں، نکمے ہیں، ناکار ہیں، جو بھی ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ اے مالک، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے پر امید کر دے مالک، اپنی بارگاہ کی طرف لوٹ کر آنا نصیب کر دے۔ ہم بھٹک گئے دنیا کے ان کھلونوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی ان فانی چیزوں میں کھو گئے۔ اے مالک، ہمیں واپس اپنی بارگاہ کی طرف بلا لے، اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اپنے محبوب کی بارگاہ سے دور نہ کر۔ اے مالک، ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا مخلص عاشق بنا دے، اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے، عبادتوں کا، تلاوتوں کا، ذکر کا، شکر کا شوق اور ذوق عطا کر دے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا کر دے۔ اے مالک، سجدوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے مالک، قلب کی حضوری کے ساتھ تیری عبادت کی توفیق عطا کر دے۔ اے مالک کریم، تیرے ذکر اور شکر کی طرف لوٹ کر آنا نصیب کر دے، ہمیں اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا، ذکر سے محروم نہ کرنا، شکر سے محروم نہ کرنا مالک۔ اس ماہ مبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں درود و سلام کی لذت عطا فرما، درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرما۔ آج شب جمعہ ہے مالک، آج کے رات دعاؤں کی قبولیت کی بشارت ہے، مولا ہمیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارا ذکر قبول فرما، ہماری نیک جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو بچیوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں، مال میں، علم میں، عمر میں، اولاد میں، ایمان میں، تقوی و اخلاص میں برکت عطا فرما۔ جن بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مالک کریم، ان کی نیک جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، سب کی، ہماری، ہمارے والدین کی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔